پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیوز ون سے براہ راست، اور آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان ٹرانسمیشن افطار کے بابرکت لمحات میں۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ انسانیت کی خدمت کرنے والے، خلق خدا کی خدمت کرنے والے این جی اوز یا ادارے کے ریپرزینٹیوز موجود ہوتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے اس کام کو، اس کاز کو چلا رہے ہیں اور کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، مستقبل کے ان کے کیا پلانز ہیں۔ تو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک نیکی۔ ایک نیکی میں آج ہمارے ساتھ ہیں ہنر فاؤنڈیشن کے جناب مہدی حسنین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ شکریہ۔ اور ان کا پیکیج ہے، ٹھیک ہے، تو کس طرح سے ہنر فاؤنڈیشن کام کرتی ہے؟ نام سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ہنر سکھا رہے ہوں گے، لیکن ہم پہلے پیکیج دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں پیکیج کے ذریعے کہ کس طرح کام کرتے ہیں، پھر مہدی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ At the Hunar Foundation, we look to reverse this perception by focusing on the country's great potential. Pakistan is a nation of over 225 million people and sixth most populous country in the world, making it potentially the sixth largest labor force that can be harnessed for growth and development. Pakistan ranks 147 out of 180 plus countries in the Human Development Index. Now that really means that this is one area that we have never prioritized as a focus. We've got almost 55 to 60 million people between the ages of 16 and 35. If you take out even 10 million graduates, you're still left with 50 odd million people that can be skilled today. The world has become very small. I don't think we could use 60 million youth who have technical skills, so they need to go outside Pakistan. So they need to have proper qualification. The idea was to raise the bar of technical training in this country. We had gone around looking at various institutes in Pakistan and we thought that they needed to be upgraded. Hence, the Hunar Foundation. Hunar Foundation is about developing a skilled workforce, but one that is with knowledge. We need to make centers of excellence, and this is just the beginning of the journey. This is the most important aspect of what to do with our youth. Hunar's vision is to take these skills to 100,000 individuals and beyond by the year 2030. Each batch of 100,000 skilled graduates will provide an input of rupees 30 billion to Pakistan's economy. The Hunar Foundation Korangi campus. Spread over close to 5 acres, this campus houses institutes for both boys and girls, as well as a teacher training excellence center. The campus is targeted to educate 2,500 students annually. You can help Hunar in realizing their vision of a skilled Pakistan in the following ways: through your zakat and through your donations. It doesn't matter if your contribution for these young men and women is big or small, because the chance you are giving them to earn their livelihood with dignity and pride is priceless. ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اچھا مہدی حسن صاحب، ایک تو آپ کو مبارکباد، بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک بار پھر شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہنر فاؤنڈیشن کو یہ خیال کیسے آیا، جو ابھی آپ نے فیگرز بتائے، پرسنٹیجز بتائیں، آبادی کا اتنا فیصد جو ہے، یا اتنے لوگ جو اتنے نوجوان جو ہے وہ اس جگہوں پر ہیں، ہونا ان کو یہاں چاہیے، یہ خیال کیسے آیا کہ اس سیکٹر میں کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جیسا آپ نے پیکیج میں بھی دیکھا کہ 5 کروڑ تک کی آبادی ہے یوتھ کی، جو 17 اور 30 سال کے بیچ میں ہے پاکستان میں، اور ایک اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ 8ویں یا 9ویں جماعت تک تعلیم حاصل کر پاتے ہیں، مگر اس کے بیونڈ نہیں جا پاتے۔
تو یہ آپ غور کریں کہ وہ پھر کون سی نوکریاں کر رہے ہیں اور کیسے وہ کچھ کما پا رہے ہیں اپنے خاندان کے لیے، جبکہ ان کے پاس کوئی ہنر ہی نہیں. 8ویں 9ویں جماعت بہت سے لوگ پرائمری ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے، مگر اس کے آگے کام ختم نہیں ہوا. سو جو ہنر کے بورڈ ممبرز ہیں ان کو 2008 میں یہ خیال آیا کہ یہ کام ادھورا رہ گیا ہے، اور انہوں نے اسٹڈی کیا ماڈلز کو یورپ میں، آسٹریا، جرمنی، سنگاپور، جاپان، فار ایسٹ میں، ایون امریکہ. انہوں نے ترقی کی ہے وہ اسکلز کے اوپر کی ہے، یعنی ہنر پہ کی. یعنی وہاں 95% لوگ جو ہیں وہ 4 سال کی یا 5 سال کی انجینئرنگ کی ڈگریز نہیں لیتے، میڈیکل ڈگریز نہیں لیتے. ہر ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر کے لیے 20 یا 25 ٹیکنیشینز ہوتے ہیں جو اس پورے کاروبار کو لے کے چلتے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں مسنگ تھا. دس از ون آف دا مین تھنگ جس کی وجہ سے ہنر نے ووکیشنل ٹریننگ جس کو کہتے ہیں یا اسکلز ٹریننگ کا بیڑا اٹھایا کہ اس ملک کو اگر ہم نے چینج کرنا ہے، تبدیلی لانی ہے تو اٹ از ویری امپورٹنٹ. یعنی 12 سال ہو گئے اس پہ آپ کو تقریباً؟ جی تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں ہنر کو، اور ایک کیمپس ہم نے پہلا کراچی سے شروع کیا تھا 2009 میں، اور 2010 میں وہاں کلاسیں شروع ہوئی تھیں، اور آج ماشاءاللہ 8 کیمپسز ہیں اکراس دا کنٹری. کتنے بچے اس میں جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں ووکیشنل ٹریننگ لے رہے ہیں؟ اس سال انشاءاللہ تقریباً 2200 بچے گریجویٹ کریں گے ہمارے مختلف کیمپسز سے. مگر اسی سال ہمارے 2 نئے کیمپس، ایک ہم نے انوگریٹ کیا جنوری میں، پھر یہ کرونا ہو گیا، اور ایک اور کیمپس ہم انشاءاللہ جیسے ہی حالات نارمل ہوتے ہیں ہم انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اگلے سال ہم انشاءاللہ 3000 سے زیادہ بچے بچیوں کو گریجویٹ کر رہے ہیں. تو ہر سال انشاءاللہ یہ تعداد بڑھتی جائے گی. کیا کیا ہنر سکھاتے ہیں آپ؟ اچھا جی، اس میں بیسک ٹیکنالوجیز جن کی بے تحاشا ڈیمانڈ ہے، نہ صرف انڈسٹری کے اندر جیسے کہ ویلڈنگ، الیکٹریشینز، میکینیکل فٹنگ، یعنی وہ آٹو انڈسٹری میں بھی کام کر رہا ہے، وہ فٹنگ شاپ میں بھی کام کر رہا ہے، ریپیئر شاپ میں بھی کام کر رہا ہے، مینٹیننس کے اندر فیکٹریوں میں کام کر رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ویلڈنگ کی ایک ٹیکنالوجی ہے، ریفریجریشن، ایئر کنڈیشننگ، آپ کو پتا ہے ایک بہت بلڈنگز ہیں، مالز ہیں، گھر ہیں، اور یہ سارے ہیں. پھر خواتین کو دیکھتے ہوئے ہم نے بیوٹی، ہیئر کٹنگ، اسٹچنگ، کال سینٹر، کسٹمر سروس جیسے بڑھتی جا رہی ہے. اب آپ کو پتا ہے ای کامرس کا دور آ رہا ہے، اور یہ ساری ای انیبلمنٹ ہیں، ٹیلی کام کمپنیاں اس میں کام کرتی ہیں، تو بہت اس میں گنجائش ہے، بہت جابز ہیں. آئی ٹی میں ہم جا رہے ہیں، ایڈوانس ٹیکنالوجیز میں جا رہے ہیں. کمپیوٹر کے اندر یہ بچے بچیاں فری لینس کام کر سکتے ہیں. ہم ان کو اینیمیشن گرافکس سکھا دیں، کمپیوٹر کوڈنگ سکھا دیں. یہ کورسز ہمارے آلریڈی اینیمیشن کا شروع ہو چکا ہے، اور کوڈنگ کا انشاءاللہ اس سال کے سیکنڈ ہاف میں شروع کریں گے. صحیح. اچھا، ایک بہت زبردست ہو گیا. یہ بتائیں کہ اگر کوئی بچہ آنا چاہے ہنر فاؤنڈیشن کے کسی کیمپس میں، تو اس کی فیس کیا اس کو آپ چارج کریں؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ ظاہر یہ ووکیشنل ٹریننگ جو ہے یہ ایک اس پہ ذرا کاسٹ لگتی ہے، بیکاز کنزیومیبلز انوالو ہوتے ہیں. جو ٹیچرز پڑھانے والے ہیں ووکیشنل ٹریننگ کو، اگر آپ نے کسی بچے کو پرائمری ایجوکیشن دینی ہے تو ایک ٹیچر جو آپ کو اس کے لیے چاہیے اس کو ایک سمپل اس کا بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے، مگر ووکیشنل ٹریننگ میں اسپیسیفک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے ٹیکنیکل. تو ہنر اپنے ٹیچرز خود ڈیولپ بھی کرتا ہے، ان کو ٹرین بھی کرتا ہے، تو اس کی بھی ایک کاسٹ ہوتی ہے. پھر ہمارے جو کیمپسز ہیں وہاں ورک شاپس ہیں، مشینز لگی ہوئی ہیں، یہ سب چیزوں کی کاسٹ ہوتی ہے. مہنگا کام ہے جی. تو یہ اٹس ناٹ اے سمپل جاب. ہم چاہتے ہیں اس میں کہ انڈسٹری بھی ہمارے ساتھ آئے، گورنمنٹ بھی سپورٹ کرے. گورنمنٹ کر بھی رہی ہے مگر اور زیادہ کر سکتی ہے. تو ایک تقریباً ایک بچے کو ایجوکیٹ کرنے میں ہم جب کوئی بچے ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان کی فائنینشیل وائبلٹی دیکھتے ہیں، ان سے باقاعدہ انفارمیشن لی جاتی ہے. اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم ان سے 90,000 روپے کی فیس اوور اے پیریڈ آف 6 مہینے کے کچھ کورسز ہیں اور 1 سال کے کورسز ہیں، تو اس ٹائم کے اوپر انہیں منتھلی دینا ہے. جو بچے بچیاں افورڈ نہیں کر سکتے پھر ہم اپنے ڈونرز کے پاس جاتے ہیں. آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بھی یہ پیغام آپ نے ایک نیکی کی بات کی، تو ایک نیکی تو بلکہ آپ کر رہے ہیں کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ جو لوگ مخیر حضرات اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس ڈونیشن سے اور ان کی زکوٰۃ بھی، بہت سے بچے بچیاں ہمارے پاس زکوٰۃ ایلیجبل آتے ہیں. اچھا. اور باقاعدہ ان سے شروع میں یہ معلومات دی جاتی ہے کہ وہ کنسنٹ کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ ایلیجبل ہیں، کیونکہ ہنر باقاعدہ ماشاءاللہ شریعہ کمپلائنٹ ہمارا ہمارے ایک ایڈوائزر شریعہ کے ہمارے بورڈ پہ ہیں، اور وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہماری جو اسپینڈنگ ہے وہ مناسب ہو رہی ہے شریعت کے حساب سے اور زکوٰۃ کے یوز کے حساب سے. تو یہ تینوں چیزیں اس کے اندر ہیں کہ کچھ گورنمنٹ فنڈنگ ہو، کچھ بچوں سے فیس لی جائے جو افورڈ کر سکتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے مین مقصد تو اس انڈر پریولیج کمیونٹی کو، اس غریب طبقے کو ابھار کے اوپر لانا ہے، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مدد کر سکتے ہیں وہ اس کی مدد کریں، اور ہم ان کو تعلیم. اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ اگر فنڈز کے حساب سے ہم دیکھیں تو آپ کو پورا سال میں کتنی ضرورت پڑتی ہے کہ اتنے اگر ڈونرز مل جائیں یا ڈونیشن اتنا آ جائے تو ہنر فاؤنڈیشن سیٹسفائی ہے کہ اس 1 سال کا اب اس کے اوپر کوئی برڈن نہیں؟ جی. اب یہ ماشاءاللہ جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ ظاہر بڑھ رہا ہے ہر سال. میں جیسے آپ کو بتایا کہ 2 سال پہلے ہم 1000 بچے اس سال اور بڑھ جائے گا. اور نہ صرف یہ کہ بچوں کی ایجوکیشن بلکہ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی بجٹ
سیکھ کرتے ہیں اور ہم کلیکٹ کرتے ہیں کہ جو ہم نے نئے کیمپسز بنانے ہیں, نئی ورکشاپ بنانی ہے. آپ نے پیکیج میں بھی دیکھا کہ ہنر کا مشن ہے کہ انشاءاللہ اگلے 7 سے 8 سال میں ہم 1 لاکھ گریجویٹس پر ایئر تک پہنچیں اور پھر انشاءاللہ اس کے بیونڈ جائیں. تو فار ایگزامپل اس سال کا جو ہمارا بجٹ ہے وہ تقریباً 250 ملین روپے کا ہے, اور اس میں کچھ ہم جنریٹ کریں گے خود اپنی مدد. آپ بچوں کی مدد سے بھی فیس لی جائے گی, ایڈمیشن فیس بچوں سے لی جاتی ہے, اور اس میں یہ بھی اینگل ہوتا ہے جب ہم ان سے ایڈمیشن فیس لیتے ہیں تو ان کا بھی اسٹیک آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو یا ان کا بھائی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, ان کے والد کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, کریں گے, ورنہ چھٹیاں کریں گے. یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی. تو یہ ایک پورشن وہاں سے, پھر کچھ گورنمنٹ کے پروگرامز ہیں, اور باقی انشاءاللہ ہم اپنی ٹیمز کی مدد سے ڈونرز کے پاس جا رہے ہیں. کیا مدد کرتی ہے جگہیں آپ کو پرووائڈ کرنے میں, یا ٹیکنیکل سپورٹ میں, یا کوئی اور چیز کس میں سپورٹ کرتی ہے؟ حکومت کے ویریس پروگرامز ہیں, ان کا ایک ادارہ ہے NFTTC, نیشنل ووکیشنل باڈی ہے ٹریننگ اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی. ان کے پروگرامز کے ہم پارٹنر ہیں ماشاءاللہ پچھلے چند سالوں سے. اس کے بعد جو حکومت کا احساس پروگرام ہے, اور اس سے پہلے BBSY بے نظیر بھٹو شہید پروگرام, یہ سارے پروگرامز میں فنڈز ہیں ایجوکیشن کے لیے, اور اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بھی فنڈز ہیں. تو اس میں ہم اپنا پروپوزل سبمٹ کرتے ہیں, اور ہمیں کچھ نہ کچھ چند فیصد کہہ لیں کہ ہر سیمسٹر میں ہمیں پورشن گورنمنٹ سے ملتا ہے, اور ہمیں اس کے ان کو پروپوزلز دینے ہوتے ہیں, اس کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے. اب سب سے اہم سوال, یہ بچے بھی آ گئے, یہ بلڈنگز بھی بن گئے, گورنمنٹ کا بھی سپورٹ آ گیا, فنڈز بھی آ گئے, ڈونرز بھی آ گئے, سب آ گئے. اب بچوں کو سکھانے کے لیے جو اسٹاف آپ کو اپوائنٹ کرنا ہے, وہ آپ کا HR ڈپارٹمنٹ کتنا اسٹرانگ ہے؟ کیونکہ اگر سکھانے والا ہی جو ہے وہ کیپیبل نہ ہو تو بچے کیسے نکلیں گے؟ بہت آپ نے بڑی کی پوائنٹ آپ نے اٹھایا, اور میں اس میں ایک تو یہ بھی شیئر کروں آپ کے آڈینس کے لیے بھی کہ ہنر کی جو پوری ٹیم ہی ہے نا, ہم اس کو HR ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں, بیکاز وی آر آل ورکنگ اکراس فنکشنز اینڈ ڈپارٹمنٹس. تو ووکیشنل ٹریننگ کے لیے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو ووکیشنل ٹریننگ کا ٹیچر ہے وہ بنانا پڑتا ہے. یا تو آپ ایک ٹریڈز مین کو لیں گے, یعنی ایک پلمبر کو, الیکٹریشین کو لیں گے, اور اسے سکھانے کا فن دیں گے تاکہ وہ نئے بچوں کو پڑھا سکے, یا آپ ایک پڑھے لکھے انجینئر کو یا ایک اس کو لیں گے ڈپلوما ہولڈر کو, اور اس کو پریکٹیکل ایجوکیشن اور انفارمیشن دیں گے, بیکاز اٹس اے مکس, اٹس اے ہائیبریڈ. جو ووکیشنل کا ٹیچر ہے اس کو پریکٹیکل تھیوری دونوں آنا چاہیے. تو بڑا کنٹینیوس فوکس ہے ہنر کا. ہمارا اپنا اکیڈمک ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے, اور ہماری آپریشنز ٹیم ہے اس کے ساتھ, کہ ہم یہ ٹیچرز کو اپنے سکھا رہے ہوتے ہیں اور بنا رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ ٹیچرز جو ہیں وہ آگے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو بالکل یہ درست ہے. اور ہم نے ایک باقاعدہ ٹیچرز ٹریننگ سینٹر ایکچولی کراچی میں قائم کیا ہے, جو 1 سے 1.5 مہینے میں ہماری پوری کوشش ہے اس کو ہم شروع کر دیں انشاءاللہ. کنسٹرکشن میں تھا وہ کچھ عرصے سے, جہاں ٹیچرز ٹریننگ کریں گے ہم, نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسرے اداروں کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کاز بہت بڑا ہے, ہم اکیلے نہیں کر سکتے, سب کو شامل ہونا چاہیے, اور انڈسٹری کو شامل ہونا چاہیے, سب سے زیادہ ہماری مدد کے لیے آنا چاہیے. صحیح. اچھا, مطلب یہ کہ آپ جو آپ کے ہاں استاد بنتا ہے, یعنی جو سکھانے والا بنتا ہے, اس کے بھی آپ ٹریننگ سیشنز کرتے ہیں؟ جی, اس کے بھی ٹریننگ سیشن. وہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم لکی ہوتے ہیں اگر ہمیں کچھ ایسے ٹیچرز مل جائیں جو کہ پہلے سے دونوں طرف کی نالج رکھتے ہوں. مل بھی جاتے ہیں کچھ ایسے لوگ جو انجینئر بنے, پھر انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا ٹیکنیکل, تو انہیں دونوں نالج مل گئی, یا کچھ لوگ ایسے کہ جو پہلے ہینڈز آن تھے پھر انہوں نے پڑھائی کر لی, بٹ کم ملتے ہیں. سو جو ملتے ہیں انہیں ہمیں مزید ٹریننگ دینا پڑتی ہے اپنے تجربے کی بنیاد پہ, اور اس میں کچھ فورن ایجنسیز بھی ہماری مدد کرتی ہیں. ہمارے پروگرامز چلتے رہتے ہیں فورن کنٹریز کے ساتھ, ہم ان کے ٹیچرز کو انوائٹ کرتے ہیں. تو یہ بڑا ایک کنٹینیوس کاز ہے, اور اس میں بہت ہی سیریسلی ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں ہر اینگل سے, کہ ٹیچرز بھی بہتر ٹرین ہوں, بچے بھی بہتر ٹرین ہوں, اور کولیبریشنز بھی بہتر سے بہتر ہوں. اچھا, آپ کو جو ڈونیشن دے گا, آپ نے کیا دیکھتا ہے وہ آپ نے کہ بھائی میں کیوں یہاں پر دوں؟ جیسے یہاں پہ ہمارے یہاں پاکستان میں کیا ہے, بھائی مجھے لگتا ہے یار ایمبولینس سروس سب سے اچھی اور سب سے اہم نیڈ ہے, میں ادھر دوں گا. اب میرے خیال سے یار لوگوں کو کھانا کھلانا سب سے اہم نیڈ ہے, تو میں وہاں پہ ڈونیشن دوں. اور کچھ کہتے ہیں تھیلیسیمیا کے بچوں سے مجھے بڑی ہمدردی ہے, میں دیکھوں گا جو اچھی تھیلیسیمیا کی آرگنائزیشن ہوگی نا اس کو میں دوں گا. آپ کو دیتے وقت آپ کو کیا خیال ہے کہ کیا دیکھنا چاہیے ڈونر کو؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی شوق اجاگر ہو. میں 2 باتیں, آپ نے جو بات کی میرے خیال ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ڈونرز ہیں, جو لوگ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان تک یہ پیغام پہنچائیں. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ جتنے کازز کے لیے ہم مدد کر رہے ہیں, ہسپتالوں کی کر رہے ہیں, پرائمری ایجوکیشن آپ نے ذکر کیا, تھیلیسیمیا آپ نے ذکر کیا, سب بہت اہم ہے. ہمارے ملک میں ہم ظاہر ہے وی آر اے تھرڈ ورلڈ کنٹری ٹرائنگ ٹو بیکم اے پروگریسو کنٹری. میں ڈونر سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان تمام کازز کو کچھ نہ کچھ دیں آپ, میں بھی آج دیتا ہوں, مگر اپنے جو بھی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, ڈونیشن دینی ہے, اگر اس کا کچھ پورشن آپ ہنر جیسے اداروں کو نہیں دیں گے تو کتنے ہسپتال آپ بنائیں گے خیراتی,
کتنے اسکول آپ بنائیں گے, کتنی بلڈ ڈونیشن ڈرائیو کریں گے. یعنی لیٹس ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو فش رادر دین گیونگ دیم فش. آج کی ضرورت ہے ان کو مچھلی دینا. ہاسپٹل چلانے کے لیے لوگ بھی تو چاہیے جناب. تو زکوٰۃ کا وہ استعمال کریں کہ آج جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں کل اس کو نہ دینی پڑے, وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے اور زکوٰۃ دینے والا بن جائے. صحیح, واہ. یہ ہے وہ مشن جس کو ہم لے کے چلے. اچھا, آپ کو ڈونیشن دینے والوں کا آپ نے انالیسس کیا کیا؟ زیادہ تر صنعت ہیں, بزنس مین ہیں, چھوٹے ٹریڈرز ہیں, باہر کی کمپنیاں ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہر عام آدمی بھی ہے, کون ہے آپ کا انالیسس؟ میرا خیال ہے پوری رینج ہے. ڈیفینیٹلی اس میں ٹریڈرز اور انڈسٹری چونکہ اس کو نیڈ نظر آتی ہے. ہمارے جو ہنر کے بچے گریجویٹ ہوتے ہیں, بائی دا وے ہمارے ہر کیمپس پہ پلیسمنٹ آفیسرز ہیں جو انڈسٹری کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں, تو ان کو نظر آتا ہے کہ یہ بچے گریجویٹ ہو کے یا بچیاں گریجویٹ ہو کے اگر ہم بیوٹی کی ٹریڈ میں سکھا رہے ہیں تو وہ سلونز کے اندر نوکریاں کر لیتی ہیں. تو ان کے جو اونرز ہیں, بزنس مین, وہ ڈیفینیٹلی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ہمیں نظر آتا ہے کہ سپورٹ کرتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کامن مین جو بھی ہمارے مشن کو دیکھ پا رہا ہے, اور پچھلے چند سالوں میں ایون ملک کے باہر سے, کیونکہ آپ کا پروگرام انٹرنیٹ کے تھرو بھی پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, ہمیں پتا ہے, تو میں ان سے بھی اپیل کروں گا. اور وہ ہمیں دے رہے ہیں, ہمارے چیپٹرز باقاعدہ یو ایس میں, کینیڈا میں, یورپ میں موجود ہیں, یو کے میں, اور وہ وہاں رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے hunarfoundation.org, فیس بک پیج ہے, وہاں سے آپ کو معلومات مل جائے گی. یہاں پہ اگر دینا چاہے تو کیا کریں؟ وہ بالکل ہمارے فیس بک پیج پہ چلے جائیں, یا ہماری ویب سائٹ ہے hunarfoundation.org, اس میں ڈونیٹ کا ایک بٹن آپ کو نظر آئے گا, آپ کلک کریں تو وہاں ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی. یا آپ ایک میسج بھیج دیں, آپ کو جواب میں وہ انفارمیشن آ جائے گی. ہمارے کلیکشن پوائنٹ بھی ہیں, لڑکے جا کے کلیکٹ کر لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. بہت شکریہ مہدی حسنین صاحب, آپ تشریف لائے اور بہت خوبصورت باتیں کی, اور ایک نیا ہمیں ویژن بھی پتہ چلا کہ یقیناً اگر ہم چاہتے ہیں کہ فیکٹریاں آباد ہوں, ملز چلتی رہیں, اور ہماری انڈسٹریاں چلتی رہیں, ہمارے ہاسپٹلس چلتے رہیں, ہمارے لیبارٹریز چلتی رہیں, تو ان کو چلانے کے لیے جو لوگ چاہیے وہ کہاں سے جنریٹ ہوں گے؟ تو ہنر فاؤنڈیشن یہ کام کر رہی ہے. اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے, فی دے اور یہ ہنر سیکھ لے. اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا اور چاہتا ہے کہ زکوٰۃ فنڈ سے اس کی مدد کی جائے, تو اس کی مدد کر کے یہ نوجوان بچے اور بچیوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر رہے ہیں. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہنر فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں. ماہ رمضان مبارک ہے, ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی کل بھوکا نہ رہے اور خود اپنے پیروں پہ کھڑا رہے, بے روزگار نہ ہو, بلکہ خود روزی کمائے اپنے ہنر کے ذریعے, تو ہنر فاؤنڈیشن جیسے اداروں کو اس طرح سے اوپر لائیں کہ وہ ایسے بچے پیدا کر سکے, ایسے نوجوان پیدا کر سکے, ایسی کریم تیار کر سکے جو ہنر سیکھ کر دوسروں کو ہنر سکھا سکے, آپ کی انڈسٹریاں چلا سکے, آپ کے ہاسپٹل چلا سکے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.